Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Here I will read some of my favorite novel. So kindly do like, share and subscribe. So in this way you will know when will my next video come. आज हम एक न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बक और ये काफ़ी फेमस नॉवल है। तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल पे अमर बेल नावल और यारम नावल ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे भी जाके सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बाय मेहरुन्निसा शामीर। तारकोल की खाली सड़क इस वक्त खून से तर थी। कोई 27 से 28 बरस का नौजवान इस वक्त सड़क पे पड़ा करा रहा था। इसके आसपास खून था। सुर्ख सियाल इसके जिस्म से निकलता हुआ सड़क को भिगो रहा था। दर्द हद से सवा था। इस नौजवान के पेट और बाजू पे गोली लगी थी। ये इसके दुश्मनों का काम था। ये बात वो जानता था। इसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। न जाने क्यों इसके कराहने पे एक मसनूई पैंसा महसूस होता था, जैसे वो ये सब जानबूझ के कर रहा था। इसका फ़ोन इसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या फिर अपने किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीब ही था। वो अगर चाहता तो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन किसी तरह वहाँ जा सकता था। लेकिन शायद वो इस दर्द से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। वक्फे वक्फे से कराहने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साख्त। शायद वो इस खेल से महसूस हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद इसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आंखों में चुभती महसूस हुई थी। इसने नागवारी से इस गाड़ी को करीब आते देखा। चंद लम्हों बाद ही वो गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आती नज़र आई थी। गाड़ी के शीशे शायद खुले थे, क्योंकि वहाँ से किसी के चीख चीख के बोलने की मध्यम सी आवाज़ इसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। इसे चिल्लाने वाली शायद एक लड़की लगी थी, जो कि बग़ैर सड़क पे ध्यान दिए मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात कर रही थी। इसने पीले और हरे रंग के इम्तिनाज़ का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अभी भी चीख रही थी। जब मैंने आपसे कहा था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है और अब मैं किसी सूरत इस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो किससे पूछिए ख़रीदा वो ड्रेस। मुकाबिल शायद हक़ में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में इसकी नज़र सामने सड़क पे पड़े वजूद पर पड़ी थी। इसने फुल स्पीड से ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। इसे लगा था कोई चर्ची या कोई फ़कीर वहाँ सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले की हालत देख के बेअख्तियार दोनों हाथ होंठों पे रख लिए और अपनी चीख का गला घोंट दिया। सड़क पे पड़े नौजवान ने बामुश्किल आंखें खोल के सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बिसारत धुंधली हो रही थी। अब भी वो लड़की फटी फटी आंखों से इसको देख रही थी। फ़ोन इसके कांपते हाथों से छूट चुका था। वहाँ से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फ़ोन से आती आवाज़ ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। इसने मरे मरे हाथों से फ़ोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। इसने रोशनी में सामने पड़े वजूद को तो देखा था, लेकिन इसके जिस्म से निकले खून से तर रोड को नहीं, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं करती। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि इस ज़ख्मी की आवाज़ ने इसके कदम संजीर किए थे। मेरी मदद करो मेरी। ज़ख्मी की घुटी घुटी आवाज़ इसको सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद लम्हे, चंद सांसें वो वहीं जमी खड़ी रही। इसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बार फिर इसकी आवाज़ लड़की की समात से टकराई थी। रुक जाओ प्लीज़, वो बादिक्कत बोल पा रहा था, और वो लड़की मुड़ी थी। अगर हाले सुल्तान को पता होता
کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی تو وہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکتی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی۔ اس زخمی حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی ایک زخمی کو دیکھ کے یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی، اس کی آواز دینے پر رک کیوں گئی۔ اس لڑکی کے آنے سے پہلے یہاں سے ایک گاڑی، ایک اور بائک گزر رہی تھی، لیکن ایک زخمی کو دیکھ کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں ان کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ اور یہ لڑکی اپنے کندھے کے جھنجھوڑ جانے پہ اسے احساس ہوا کہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہارے گھر والوں کو کال کروں؟ نمبر بتاؤ مجھے اپنا، تم سن رہے ہو مجھے؟ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی کہی جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ سنو، تم کچھ بولو گے تبھی تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، بولو بھی۔ اب وہ جھنجھلائی تھی اس کی خاموشی سے۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ تبھی اس زخمی وجود کی سرد سی سرگوشی اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا میں اس سے ہمدردی کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ اسے اپنے خیالوں سے اس زخمی کی آواز نے نکالا تھا۔ کیا آپ مجھے ہسپتال لے جائیں گی؟ میں اب جینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ خود حیران تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہاں سسک کے مرنے کو تیار تھا اور اب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس نے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک گاڑی والے اور بائک والے کو اس نے کیوں چپ چاپ گزر جانے دیا اگر اسے جینا ہی تھا؟ وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی سے مدد کے لیے یوں منت کرتا، وہ بھی ایک لڑکی سے۔ دیکھو، میرے ساتھ اگر کوئی چالاکی کی تو جان سے مار دوں گی تمہیں، سمجھے؟ ہیلپ کر رہی ہوں، محسن ہوں تمہاری، دھوکہ دیا تو دیکھ لینا۔ ویسے کرنی تو نہیں چاہیے تمہاری مدد، لیکن کیا کروں، اتنا بڑا دل ہے میرا۔ اس کی بات میں وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ اب وہ اس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ درد کو برداشت کرتے وہ بامشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اتنی سی کوشش میں مقابل بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اللہ، کیا کھاتے ہو تم؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اب اس کا بازو اپنے کندھے پر ڈال کے اس کو گاڑی تک لے کے جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ زخمی چپ رہا تھا۔ نوجوان کو پیسنجر سیٹ میں بٹھا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے سوال کیا۔ نوجوان خاموشی تھا۔ میرا نام حال سلطان ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ نخرہ تو دیکھو، ساتھ ہی بڑبڑائی تھی۔ عمر حیات، وہ نکاہت سے بولا تھا۔ اب کہ حالے کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ زخمی تھا اور اس سے کیسے سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حالے نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ ہم جلدی پہنچ جائیں گے، حالے نے اس کو تسلی دی تھی، لیکن کافی دیر بعد بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حالے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پہ پہنچتے ہی وہ بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ عمر حیات نامی اس زخمی کو 2 وارڈ بوائز کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ درد اب برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ اس کی بصارت اب دھندلی پڑ چکی تھی۔ آخری الفاظ جو اس نے سنے تھے وہ یہ تھے، میرا شوہر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ کا علاج؟ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس ہے، ہم پہلے پولیس کو انفارم کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر تب تک میرا شوہر مر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ چند لمحے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے یہی بحث چل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب تک نہ جانے گھر میں بچوں اس کے لیے کتنا جھوٹ بول چکی ہوں گی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی اور سامنے کھڑا ڈاکٹر اب فون کے بٹن دبا رہا تھا۔ شاید وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ مدحت حالے کی دوست
کہ گھر پہ نہیں تھی بلکہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ بھی قبول تھا، لیکن وہ اس وقت رات کے 3 بجے ایک انجان آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے آئی تھی، تو اس کی موت پکی تھی۔ اس کا ذہن اب جمع تفریق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پولیس کو کال کرتا، اس نے ڈاکٹر کا فون ان کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کال کر لیتی ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی، یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئے، جبکہ حالے اب اس سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سے بحث میں ویسے بھی 10 منٹ برباد ہو چکے تھے۔ اس وقت ایسا کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ بچو۔ وہ تو خود اتنی ڈرپوک ہے۔ مدحت یار، اس کا تو آج مایو ہے۔ فراز، اوہ نہیں، اس کو تو آتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کون یہاں جلدی آ سکتا تھا؟ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ایک شخص اب بھی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، جو حالے کے کہنے پر آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی حالے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور اب اس کی انگلیاں ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہارون ہسپتال کے کوریڈور میں آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے۔ وہ یقیناً نیند سے جاگا تھا۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا۔ حالے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہاں لگی ہے؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم کیسے کار چل؟ اف، بس کرو یار، جھنجھلائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آدمی عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میری کار سے۔ ڈاکٹر سے بات کرو، اس کا علاج شروع کروا دو پلیز۔ لیکن یہ سب میں بعد میں سمجھاؤں گی تمہیں۔ اچھا، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر سے کیبن کی طرف بڑھ گیا، اور پھر حالے سلطان نے 5 منٹ بعد وہ میل نرسز کو عمر حیات کو ICU میں لے جاتے ہوئے دیکھا اور آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ لیکن ابھی کہاں؟ اب بتاؤ مجھے، یہ کیا چکر ہے؟ اپنے عقب سے آتی ہارون کی آواز پہ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں یار، میں بعد میں بتاؤں گی، وہ کوفت سے بولی تھی۔ حالے، مجھے پاگل بنانا بند کرو۔ اس لڑکے کو گولی لگی ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ اب کی اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تم نے اس کھڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو وہ علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میرا باپ MNA ہے، کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی؟ یار کتنے مزے ہیں نا تمہارے۔ وہ اب بھی اصلی موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ حالے، ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہارون کی کوفت میں اضافہ ہوا۔ اچھا سنو، میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری روادات سنا دی تھی، اور ہارون کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، غصہ تھا اور بے بسی تھی۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ہاؤ ڈیئر یو حالے؟ آئی کینٹ بلیو، آئی جسٹ کینٹ۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ گنڈا ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کے تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا، اور تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ تم اف بھائی، بس بھی کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں زندہ سلامت کھڑی ہوں نا، تمہارے آگے کچھ نہیں ہوا مجھے۔ بکو مت، وہ چلایا تھا۔ تم ابھی گھر جاؤ گی، ابھی؟ اور اسی وقت وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولا تھا، ہارون میری بات سنو، مجھے وہاں رکنا ہے۔ وہ آدمی بس 10 منٹ۔ ہارون پلیز میری بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی، اس کے بلز پے کر۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے لے جا رہا تھا، اور وہ اسی لمحے رکا۔ بس حالے، بس اس وقت میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لو۔ تم گھر جاؤ گی، وہ لڑکا مرتا ہے تو مرے، جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے، تم گھر جاؤ گی، اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ ان کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اچنبھے سے ان کو اپنے قریب آتے دیکھتے رہے۔ دیکھیں، پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ او نیگیٹو۔ آپ کو جلدی کرنا ہوگی، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کہ ہارون بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ ایک انسان تھا، بے حس نہیں تھا۔
کہ کسی کو مرتا دیکھیں۔ آپ ارینج کر دیں، ہم پے کر دیں گے۔ ہارون نے حل نکالا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم نہیں ارینج کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے۔ آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں۔ ہارون نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے۔ اس وقت ہسپتال کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کروا کے دیں، اور آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہے، ہمیں بتا دیں جلدی۔ اس پورے وقت میں ہالے بالکل پرسکون سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں بس 2 منٹ دے دیں، ہالے مطمئن سے بولی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے ہالے کو دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں ہالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو۔ ہارون، میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے۔ وہ اب پرجوش سی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں خود جا کے اس کا گلا دبا دوں گا اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ تم نہیں دو گے خون، سمجھی؟ تم میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یار یہ ایک ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح، میں نے آج تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل کرنے دو، مجھے فیل کرنے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں کسی بلڈ بینک سے ارینج کر لوں گا، وہ اب چڑھ کے بولا تھا۔ ہالے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن جھکا دی۔ وہ اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ آئی ہیٹ یو فار دس، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ ہالے نے گویا سنا ہی نہیں۔ ہالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد وہ اب ایک بیڈ پہ لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیح نرس اس کے کلائی پہ کینولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی، ہارون اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے بازو سرخ کر دیا ہے اس کا، وہ نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا لیں اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ وہ نرس شدید خوف زدہ نظر آتی تھی۔ ہالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی تم؟ کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بنانے لگ جاؤ۔ شوہر تو ان کے اندر ہیں، بھائی ہی ہوں گے نا آپ؟ مجھے سکھا رہا ہے، جیسے 10 سال سے یہاں جھک مارتی رہی ہوں میں۔ وہ اب بھی جلی کٹی لگتی تھی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا ہسپتال کی انتظامیہ سے۔ 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ اس جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو گی تم۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بھرتی جا رہی تھی، ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یار یہ بہت زیادہ بھر گئی ہے، اب کیا سارا خون نکالیں گے تمہیں؟ نرس چلو اب اس کو ہٹاؤ بھی، تم لوگوں کو تو قصائی بن گئے ہو، ہارون نے ایک اور نرس سے کہہ رہا تھا۔ ہارون پلیز، تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہالے کو کوفت ہوئی تھی، لیکن جواب ندارد تھا۔ یہ بھی ایک انداز تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ قریب 1 گھنٹے بعد ہارون تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ ہالے کے ساتھ چلتا ہوا اپنی کار تک آیا تھا۔ ہالے کو کار میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا تھا اور ہالے بھی خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر میوزک ہی آن کر دے، لیکن خود پہ جبر کیے بیٹھی رہی۔ میوزک کے بغیر اس کا 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تھا، اور ایک تو اتنا لمبا سفر۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد ہارون نے بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے تمہیں شام میں کال کی تھی، تم نے کہا تم مدحت کے گھر رکو گی رات، اور رات کے 3 بجے تم مجھے کہتی ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں مرنے والا ہو گیا تھا یہ سن کے ہالے۔ یہاں آ کے مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہالے بی بی ایک انجان آدمی کو اپنا شوہر کہہ کے اس کا علاج کرا رہی ہیں، اور پھر اس کو بلڈ بھی ڈونیٹ کرنا ہے بی بی نے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے اگر وہ لڑکا کچھ کر دیتا یا پھر پولیس آ جاتی؟ چلو وہ بھی چھوڑو، ہسپتال میں کوئی اکیلی لڑکی سمجھ کے کچھ کر دیتا؟ ہالے، ہر کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے پورا۔ اچھا اب بس کرو اور میری سنو۔ ہالے جیسے بور ہو چکی تھی اس تقریر سے۔ میں نے جب اس سڑک پہ دیکھا، پہلے میں واقعی ڈر گئی تھی۔ تم سب کا خیال بھی آیا، یہ بھی سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے، لیکن صرف 10 منٹ کے لیے میں نے خود کو اس کی جگہ پہ رکھا اور بس میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بلڈ ڈونیٹ کرنا ثواب ہے۔ اور اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں کار سے اتر جاؤں گی اور آئندہ کبھی تمہیں مدد کے لیے نہیں۔ اچھا بس اب۔ وہ اس کی بات کاٹنے والا تھا
زیادہ جھانسی کی رانی بننے کی ضرورت نہیں۔ بڑی آئی ایم اسٹل شاکڈ۔ تم اس کا خون دیکھ کے بھی نہیں ڈری؟ اب تم چپ کرو گے یا میں یہاں سے کود جاؤں؟ اچھا ریلیکس، یہ بتاؤ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ ہارون کے کندھے اب ڈھیلے ہو چکے تھے۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج ہوگا اور وہ چلے جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ تم نے اس کے بلز تو کلیئر کر دیے نا؟ اب اتنا بھی کنگلا نہیں ہو۔ اسی بات پہ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیا تھا۔ کہاں چھوڑوں، اپنے گھر یا مدحت کے؟ مدحت کے گھر چھوڑ دو، اس وقت جاؤں گی تو برا نہیں لگے گا؟ وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ آج ساری رات جاگنے کا ارادہ تھا وہاں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابھی تک سب شغل لگا رہے ہوں گے، میں نے میسج کر کے پوچھ لیا ہے۔ تم ویک تو فیل نہیں کر رہی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، انرجی ڈرنک کام دکھا رہی ہے۔ ویسے تم نے اس کو اپنا شوہر کہا، اب تک دل چل رہا ہے میرا۔ وہ اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ کے بولا تھا۔ وہ ہینڈسم ہی اتنا ہے، ہالے مسکراہٹ دبا کے بولی تھی۔ بدلے میں ہارون نے اس کو گھوری سے نوازا تھا۔ بکو مت، وہ بگڑ کر بولا۔ یار میں کیا بولتی، مجھے پتا تھا وہ اس کو ایسے ایڈمٹ نہ کرتے، بیچارہ زخمی تھا، رحم آ گیا مجھے۔ اتنے میں وہ مدحت کے گھر پہنچ چکی تھی۔ کل آنا مہندی پہ، اوکے؟ تم نے آج بہت غلط کیا ہے، میں اس کے بارے میں تم سے کل بات کروں گا۔ معاف نہیں کیا میں نے، اندر جاؤ، اب صبح لینے آ جاؤں گا میں۔ اچھا صبح وقت پہ آ جانا، ہسپتال چلیں گے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ غرایا تھا۔ اچھا دیکھ لوں گی تمہیں، صبح 10 بجے آ جانا۔ اور پھر بغیر اس کو کوئی بات سنے ہالے گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ٹھنڈی سانس بھرتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ صبح 10 بجے ہارون شاہد آئے گا اور ہالے کو ہسپتال لے جائے گا۔ یہاں پر فنش ہوتا ہے پارٹ 1۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے۔